जर्रा के नौजवानों, 30,000 के मोबाइल चलाने वालों, 40 और 50,000 के मोबाइल चलाने वालों, सुनो, फिर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, लोगों को कुरान और हदीस से मोहब्बत है? आप कुरान और हदीस सुनना चाहते हैं? उसकी मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में। मजमा हल्ला गुल्ला बंद कीजिए। इधर देखिए, कुरान और हदीस की बेअदबी हो रही है। ना मैं कुछ हूँ इस्लाम के अंदर, ना अब्दुल गफ्फार सल्फी कुछ है इस्लाम के अंदर। हम सब इस्लाम के अंदर 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग अगर कुरान से बोले, हदीस से बोले, तो वो बात हमको, आपको, हम सबों को लेनी पड़ेगी। तकरीरों से इस्लाम नहीं फैला है। नबी अकरम की सबसे लंबी तकरीर, सबसे लंबा भाषण जो अल्लाह के रसूल दिए थे हज्जतुल विदा के मौके पर, आज कल के घड़ी घंटों के हिसाब से अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, और मुझ जैसे मौलवी अगर नबी के उस खुतबा को आपके सामने पेश कर दे, तो नबी की सबसे लंबी तकरीर हज्जतुल विदा के मौके पर जो आप पेश किए थे, 15 मिनट की तकरीर होगी। तकरीरों से इस्लाम नहीं फैलता। अल्लाह के रसूल जब कुरान सुनाते, अल्लाह के रसूल जब हदीस सुनाते, तो सहाबाए किराम अपने सरों पे बैठी हुई मक्खी तक को सहाबाए किराम नहीं उड़ाते थे, यानी हिलते नहीं थे। इतने इत्मीनान से सुनते थे, सुकून से सुनते थे। आप जो हल्ला कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, बल्कि आप कुरान और हदीस की बेहुरमती कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं। आप किसी शख्सियत को सुनने नहीं, बल्कि आप कुरान और हदीस को सुनने रहे हैं। पहले ही मैं बोल रहा हूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज हम इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। हम कुरान सुनने के लिए आए हैं, हदीस सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए, तो दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान अमन, सुकून और राहत की 2 सांसें लेता हुआ नजर आपको नहीं आ रहा। हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं कि कहां क्या हो रहा है, कहां क्या नहीं। चलिए, जब बात आ गई तो मैं इसी हदीस से अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूं। आज जो हम सोच रहे हैं ना कि बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ा कारनामा हमने अंजाम दे दिया। मेरे भाइयों, यही बिहार की सरजमीन है। इतने समझाने के बावजूद, घर घर में जाने के बावजूद, एक एक अपराध को समझाने के बावजूद, एक एक मर्द और औरतों को समझाने के बावजूद, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आ गई ना। अब कहते हैं कि मौलाना मशीन में गड़बड़ थी। मशीन में गड़बड़ थी। जो अल्लाह मूसा और उसकी कौम को बचाने के लिए समंदर में रास्ता बना सकता है। आपने सुना है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के भाग रहे हैं, जा रहे हैं, गांव छोड़ के जा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाव लश्कर लेके वो भी जा रहे हैं। ये फिरौन पीछा कर लेता है। जब पीछा कर लेता है तो बनी इस्राइल मुड़ के देखती है, मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं पीछे कि अरे
یہ تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے، فرعون ہے اور سامنے سمندر ہے، اب تو ہم کو مرنا ہی مرنا ہے، پیچھے جا رہے ہیں پھر بھی موت، آگے جا رہے ہیں پھر بھی موت۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ ڈرتے کیوں ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ ارے اللہ والے ڈرتے نہیں ہیں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، عصا سمجھتے ہیں نا، لاٹھی، لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں۔ اللہ نے کہا موسیٰ دیکھتا کیا ہے؟ مار سمندر پہ مار۔ موسیٰ نے جیسے ہی پانی پہ سمندر پہ اس عصا کو، اس لاٹھی کو مارا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا ہے پانی ہے دونوں طرف کھڑی ہو جا اور بیچ میں سوکھی راستہ پیدا کر دے میرے ماننے والوں کے لیے، میرے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ والوں کو بچانے کے لیے، اللہ سے پیار کرنے والوں کو بچانے کے لیے جو اللہ سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، وہ اللہ کیا مسلمانوں کو بچانے کے لیے بگڑی ہوئی EVM مشین کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ مسلمان اگر ایمان ہونا تو پانی میں اگر مسلمان پھونک مار دے تو پانی میں آگ لگ جائے گا، یہ ہونا چاہیے تھا ایمان۔ تو چلیے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کامیاب ہیں، لیکن سنو ایک ایسی حدیث سے میں آپ لوگوں کے اس جلوہ میں تقریباً 5-6 سال سے لگاتار آ رہا ہوں، لیکن آج کی تقریر میں ایک ایسی حدیث سے شروع کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیو، جو حدیث 2025 کے لیے، اس وقت کے لیے جو بہار میں NDA یعنی BJP کی سرکار آ گئی ہے، اس وقت کے لیے یہ حدیث بالکل فٹ بیٹھتی، بالکل فٹ بیٹھتی۔ یہ حدیث کیسے؟ چلیے حدیث سنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے اور حدیث کی اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4297۔ چلیے حدیث نہیں پڑھوں گا، میں ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، دیکھیں وہ زمانہ آ گیا ہے، غور سے سنیے، ہلا گلا بند کیجئے، ہلا گلا بند کیجئے اور دیکھیے حدیث کا ترجمہ۔ نبی نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسرے لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا آدمی، پیاسا آدمی، بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ہی غیر قوم دوسرے لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ٹوٹ پڑے ہیں کہ نہیں؟ بولیے ہاں یا نہیں، میری تقریر میں جواب دینا پڑے گا۔ ٹوٹ پڑے ہیں دوسرے لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، جان سے نہیں مار رہے ہیں۔ کیسے ٹوٹ پڑے ہیں؟ ہماری اقتدار کو لوٹ لے رہے ہیں، ہماری دھارمک استھل کو توڑا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں، وقف بورڈ کے قانون کو بدلا دیا جا رہا ہے۔ یہی ہے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑنا۔ ٹوٹ پڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک طرف سے قتل کر رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، پستول چل رہی ہے، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ مارنے کا مطلب نہیں ہے۔ ٹوٹ پڑنے کا مطلب یہ ہے وہ ہماری زمین و جائیداد میں، وہ ہماری کاروبار میں، وہ ہماری مسجدوں میں، وہ ہماری قبرستانوں کو، وہ ہمارے خانقاہوں کو، وہ ہماری عیدگاہوں کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ آج لے رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے لے رہے ہیں نا؟ نبی کی بات سچی ہو رہی ہے تو ٹوٹ پڑیں گے لوگ، آج ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ اچھا تو ہمارے جیسے، آپ کے جیسے کچھ لوگ تھے، نبی کے صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اس وقت ہماری سنکھیا کم ہوگی کہ یہ لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہم کو ماریں گے، تو ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم تعداد میں بہت
وقت تعداد میں. دیکھیے آج تعداد میں ہم زیادہ ہیں بھی. جن لوگوں کا ووٹر لسٹ میں نام ہے پورے ہندوستان کو جوڑا جائے تو 30 سے 35 کروڑ ہے. اور جن لوگوں کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، جو 5 سال 10 سال کے ہیں، جو 12 سال 15 سال کے ہیں، ان کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے. اگر ان کو جوڑ لیا جائے تو میرے بھائیو 40 سے 45 کروڑ مسلمان صرف اس ہندوستان کے اندر ہے نا. تو نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت زیادہ ہوگے مسلمان ہو. تم گھبراؤ نہیں، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت تمہاری پوزیشن کیسے ہوگی معلوم ہے؟ جیسے پانی میں جھاگ ہوتا ہے. جھاگ سمجھے نا؟ اچھا میں آسان انداز میں سمجھا دے رہا ہوں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. یہاں کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا، کوڑا کرکٹ یہاں کچھ پڑا ہوا ہے، پانی کا بہاؤ ادھر سے آیا اور دھکا دے کر کے ادھر سے بہا کر کے ادھر گیا. ادھر سے پانی کا دھکا آیا، پانی کا بہاؤ آیا، ادھر سے بہا کر کے دھکا دے کر کے ادھر لے کے چلا آیا. یعنی مسلمانوں کو کبھی ادھر سے لات ماریں گے تو مسلمان ادھر بھاگیں گے، ادھر سے لات مارا جائے گا مسلمانوں کو تو مسلمان ادھر بھاگ جائیں گے. مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی. نبی نے 1400 سال پہلے کہا. سبحان. نبی نے فرمایا یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ کافروں کے دل سے وجہ سبب کارن بھی نبی نے بتلا دیا کہ دیکھو کارن کیا ہے. نبی نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ کافروں کے دل سے، غیر مسلموں کے دل سے اللہ مسلمانوں کے ڈر کو نکال دے. مسلمانوں کے ڈر کو اللہ نکال دے گا کافروں کے دل سے. کافر ڈریں گے نہیں مسلمان. آج نہیں ڈر رہے ہیں. کل تک جو غیر مسلم راستے سے اگر گزرتے بارات لے کر کے، بینڈ باجا لے کر کے راستے سے گزرتے تو وہ اپنے بینڈ باجا کو بند کر دیتے، گانے کی آواز کو بند کر دیتے. لیکن 2025 میں دیکھیں ہماری مسجد کے سامنے سے وہ بینڈ باجا لے کر کے جا رہے ہیں، والیم ساؤنڈ اور تیز کر دیتے ہیں، بند نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، ہماری دکانوں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، اس لیے وہ بینڈ باجا کو بند نہیں کرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں مسلمان. یہ کارن نمبر 2 کارن نبی نے بتلا دیا کہ مسلمانوں کے دل کے اندر وہن پیدا کر دے گا اللہ. وہن سمجھتے ہیں نا؟ اللہ کے رسول نے سمجھا دیا. وہن کس کو کہتے ہیں؟ وکراہیت الموت. مسلمان دنیا سے محبت کرے گا، دنیا کو چاہے گا، دنیا سے محبت کرے گا مسلمان. وکراہیت الموت، اور موت کو مسلمان ناپسندیدہ سمجھے گا. مطلب یہ نبی نے کارن بتلایا. کبھی کبھی ہم لوگ جلسے میں جاتے ہیں تو لوگ کسی کے گھروں میں جب رکھتے ہیں کہ مولانا آپ یہی رکیے، یہی آرام کیجئے، آپ کا ٹائم 10 بجے ہے، آپ کا ٹائم 11 بجے ہے، تو 11 بجے آپ کو یہاں سے لے جایا جائے گا. قسم خدا کی کسی کے گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ گھر کو جیسا تیسا بنا کے رکھ دیا ہے، وہ پلسٹر کچھ نہیں کیا ہے، گھر میں چھت ہے، رنگ نہیں کیا ہے، وائرنگ نہیں کیا ہے، پنکھا ہے، لیکن جب قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، پیشاب و پاخانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور باتھ روم میں جب جاتے ہیں تو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ جتنا بیڈ روم میں اس نے خرچ نہیں کیا ہے اس کا ڈبل اس نے باتھ روم میں خرچ کر دیا ہے. نا ایسا ہے کہ نہیں؟ گھر سے زیادہ باتھ روم کسی کا خوبصورت ہے کہ نہیں؟ ٹائلز ماربل لگا کے رکھا ہے، ہر چیز کا انتظام ہے، بدبو نہیں آئے گی اس کے ٹوائلٹ کھانے سے. لیکن ایک چیز بتائیے، 2 لاکھ 1.5 لاکھ خرچ کر کے جو آپ ٹائلز وغیرہ لگا کے جو باتھ روم بنائے ہیں، باتھ روم چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی بستر لگا کے اس میں سوتا ہے؟ بولیے کوئی بستر لگا کے سوتا ہے اس میں؟ نہیں. 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے
وہ باتھ روم کے اندر جاتا ہے اور ضرورت پوری ہو جانے پر پھر وہ باتھ روم سے نکل جاتا ہے. یعنی اتنا خرچ کرنے کے باوجود صرف 5 منٹ کے لیے جاتا ہے, صرف 10 منٹ کے لیے جاتا ہے اور وہاں سے نکل کے وہ چلا آتا ہے. اے مسلمان بھائیوں, جرنا کے بھائیوں, قریب سے آنے والے بھائیوں, قرب و جوان سے آنے والے بھائیوں, دور و نزدیک سے آنے والے بھائیوں, یہ دنیا باتھ روم ہے, ٹوائلٹ خانہ ہے یہ دنیا. ہم اور آپ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, بس ضرورت کے تحت ہم دنیا میں آئے ہیں, کچھ دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہیں, پھر ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تو دنیا سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے. نبی نے فرمایا یہ اس لیے ہوگا مسلمان حب الدنیا و کراہیت الموت, مسلمان دنیا سے محبت کرے گا اور موت کو ناپسندیدہ سمجھے گا, مرنا نہیں چاہے گا. وہ مرتا ہے مر جانے دو, وہ قتل ہوتا ہے ہو جانے دو. مسلمان موت کو ناپسندیدہ سمجھے گا. ہم قرآن سننے آئے ہیں, حدیث سننے آئے ہیں, قسم خدا کی نیت خالص کرو کہ ہم قرآن و حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. یہی قرآن جس کو ہم اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں, میرے بھائیوں, یہ قرآن کریم جہاں 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 سے ہو کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, اس قرآن کو ہر ایک کی مقام کو, ہر ایک کی پوزیشن کو, ہر ایک کے مرتبہ کو قرآن نے بڑھا دیا ہے, ہر ایک کے مقام کو بڑھا دیا. چلیے آج علمی تقریب 10 منٹ کی ہو جائے. سنو, آپ قرآن سننے آئے ہیں, اگر شنکر پور کا کوئی غیر مسلم, اگر کوئی ادھرمی, کوئی غیر مسلم آپ لوگوں سے سوال کرے, پوچھے کہ مولانا بتائیے تو آپ کی دھارمک کتاب قرآن مجید ہے, آپ کی دھارمک کتاب قرآن مجید ہے, تو بتائیے تو قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا ہے, کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تھوڑا تیز بولیے گا تو آپ لوگ تیز بولیے گا تاکہ مجھے بولنے میں اچھا لگے. کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. ماشاءاللہ ایسے ہی بولیے گا. جنوری, فروری, مارچ, ایسے کرتے 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 12 مہینے ہوتے ہیں. تو اب بتائیے, اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے اور سوال کرے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے, قرآن کا نزول کس مہینے میں ہوا ہے, تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ تیز جواب آواز میں بولیے تو. ماشاءاللہ, رمضان کے مہینے میں. دیکھیں آج سکھا رہا ہوں, قلم کاپی ہے تو نوٹ کیجئے, اور قلم کاپی اگر ساتھ میں نہیں ہے تو 20,000 30,000 40,000 کا موبائل ہے نا ساتھ میں, ریکارڈ چالو کر دیجئے. آج قیمتی باتیں ہوں گی, یاد کر کے جائیے, آپ یاد کر کے سیکھ کر کے جائیے. آج میری تقریر کچھ الگ ٹائپ کی ہوگی, میں تیز اسپیڈ میں نہیں چلوں گا. آج سنیے, تو رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جواب آپ نے اس لیے دیا کہ آپ کے مسجد کے امام صاحب رمضان کے مہینے میں خطبہ دیے ہوں گے اور وہ تفصیل سے بتائے ہوں گے کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے, اسی لیے آپ جواب دے دیے. چلیے میں 5 سوال کروں گا. کتنے سوال؟ 5. دیکھیں آپ جواب دے پا رہے ہیں کہ نہیں. پہلا سوال ہے قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا. تو دوسرا سوال آپ سے کہ مہینے کے اعتبار سے تو سب برابر ہے. یہ نومبر کا مہینہ آخری وقت چل رہا ہے, اس کے بعد آئے گا دسمبر, اس کے بعد آئے گا جنوری, اس کے بعد فروری. تو مہینے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب برابر ہے. جنوری, فروری, مارچ سب برابر ہے. لیکن مقام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, مرتبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, تو رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نومبر کے مہینے کو ہے. بولیے نہیں. اے میرے جرہ کے بھائیوں سنو, رمضان کی فضیلت الگ ہے. اب بتاؤ رمضان کی فضیلت کو کس نے بڑھایا, رمضان مہینے کو ہیرو کس نے بنایا؟ بولو.
کس نے بنایا ہیرو؟ قرآن نے ہیرو بنا دیا رمضان کے مہینے کو۔ قرآن کا دیکھیں میں یہی دکھا رہا ہوں کہ آج آپ قرآن سننے آئے ہیں لیکن ہیرو نہیں بن رہے ہیں، زیرو بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ رات جوتے کھا رہے ہیں، زیرو بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قرآن آدمی کو چھوڑیے، انسان کو چھوڑیے، قرآن جہاں جہاں سے ہو کر کے آیا ہے ہر ایک کو ہیرو بناتا ہوا آیا ہے قرآن۔ اچھا ایک نمبر سوال آپ سمجھ گئے، رمضان کے مہینے میں قرآن آیا، یہ تمام مہینوں کا ہیرو رمضان کا مہینہ بن گیا۔ دوسرا سوال آپ سے، اگر کوئی پوچھے کہ مہینہ میں دن بھی ہے رات بھی ہے، دونوں ہے نا، دن بھی ہے رات بھی ہے، تو اگر آپ سے پوچھے کہ 24 گھنٹے رات اور دن دونوں کو ملا کے ہوتا ہے 24 گھنٹے، تو اچھا بتاؤ کہ یہ قرآن دنیا میں رات کے وقت آیا یا دن کے وقت آیا؟ ماشاءاللہ رات کے وقت آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ قرآن آیا ہے، جواب بالکل 100% صحیح ہے۔ ایک نئی چیز معلوم ہوئی نا، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن رات میں نزول ہوا ہے قرآن کا۔ چلیے دلیل دے دیتا ہوں، سب کو یاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، میں نے اس دھارمک کتاب کو، اس قرآن مجید کو دن میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے نازل کیا ہے۔ جرہ کے نوجوانوں، 30,000 کے موبائل چلانے والوں، 40 اور 50,000 کے موبائل چلانے والوں سنو، پھر میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، دوسرا سوال، 5 سوال کروں گا، ہر ایک میں 2 کر کے سوال۔ یہ نمبر 2 سوال، رات ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے؟ کل میں کشن گنج میں تھا، آج بھی رات ہے، کل بھی رات، آئندہ کل بھی رات، رات ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہے، لیکن مقام و مرتبے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو لیلۃ القدر کی رات کو جو فضیلت حاصل ہے وہ آج کی رات کو ہے؟ نہیں۔ آج کی رات کو ہے؟ زور سے بولے مجمع والوں، آج کی رات کو ہے؟ نہیں۔ تو پھر میرا ایک سوال، لیلۃ القدر کی رات کو ہیرو کس نے بنایا؟ قرآن نے لیلۃ القدر کی رات کو ہیرو بنا دیا۔ یہ دیکھیں سب کو ہیرو بناتا چلا رہا ہے۔ یہ قرآن جب اللہ نے بھیجا تو قرآن اڑتے 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 دنیا میں آ گیا ہے نا؟ ہاں یہ اڑتے اڑتے نہیں آیا ہے نا؟ ماشاءاللہ چالاک ہے، سمجھ پا رہے ہیں آپ۔ تو اس کو ایسے پکڑ کے لانے والا کوئی ہوگا نا؟ تو آپ بتائیے 3 نمبر کا سوال، 3 نمبر کا سوال کہ اس قرآن کو دنیا میں کس نے لایا؟ کس نے؟ جبرائیل امین نے۔ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم یہ پتا چل رہا ہے کہ جو بچے جواب دے رہے ہیں وہ مدرسے کے بچے ہوں گے، سامنے بیٹھے ہیں، یہی جواب دے رہے ہیں، ہماری پبلک جواب نہیں دے رہی ہے۔ یہ مولوی جدیس کی تقریر سن کر کے مزہ لے گی، لیکن اسلام کے بارے میں موٹی موٹی ان کی باتیں ہم کو اور آپ کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین اس قرآن کو لائے ہیں، جبرائیل امین، اور جبرائیل امین ایک بڑا پرندہ کا نام ہے نا؟ نہیں۔ بڑا پرندہ ہے نا یہ؟ نہیں۔ تب کون ہے؟ فرشتہ۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کے مخلوق ہیں، بے شمار فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن ان تمام فرشتوں میں فرشتہ ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، لیکن ان تمام فرشتوں میں اگر مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جبرائیل امین کو جو مقام حاصل ہے، جبرائیل امین کو جو مرتبہ حاصل ہے، وہ کسی اور فرشتہ کو ہے؟ بولیے کسی اور فرشتہ کو ہے؟ نہیں۔ تو جبرائیل امین کو ہیرو کس نے بنایا؟
3 आदमी को हीरो बनाया। अब कुरान ला करके दुनिया में छोड़ दिया या किसी को दिया? किसी को दिया। हाँ, किसको दिया? पीछे से आवाज आ रही है, हमारे आखिरी नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने ला करके ये कुरान दिया। अब बताओ, पूरे कुरान को पढ़ करके खत्म कर दीजिए मेरे भाइयों। कुरान में सिर्फ 25 या 26 नबियों का नाम आया है। कितने नबियों का? 25 या 26 नबियों का नाम सिर्फ कुरान में आया है। लेकिन अल्लाह फरमाता है वाले कुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम में एक डराने वाला भेजा है। बेशुमार नबी, अनगिनत नबी इस दुनिया फानी के अंदर आए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, नबी होने के एतबार से सब बराबर हैं, नबी होने के एतबार से सब बराबर हैं। लेकिन मकाम और मर्तबे की हैसियत से अगर देखा जाए, फजीलत के एतबार से अगर देखा जाए, मर्तबे की हैसियत से अगर देखा जाए, तो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मकाम है, जो मर्तबा है, जो पोजीशन है, वो किसी और नबी को है नहीं है। नहीं। तो फिर आपसे मेरा वही सवाल है, हमारे आखिरी नबी को हीरो किसने बना दिया? कुरान ने बना दिया। ऐ नौजवानों, दिन में 200, 250, 400, 500 खर्चे करने वालों, सुनो मेरे भाइयों, ये कुरान कितनी बड़ी तादाद में जो आप आज सुनने आए हैं, सुनो, ये कुरान जो महीने को तमाम महीनों का हीरो बना दे, ये कुरान जिस महीने में इसका नुज़ूल हुआ, इसने तमाम महीने का हीरो बना दिया उस महीने को। ये कुरान जिस रात में इसका नुज़ूल हुआ, उस रात को तमाम रातों का हीरो इस कुरान ने बना दिया। ये कुरान जिसको लाने वाला, जो लाया इस कुरान को, उस फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का हीरो इस कुरान ने बना दिया। ये कुरान जिस नबी को दिया गया, जिस नबी के ऊपर ये कुरान का नुज़ूल हुआ, उस नबी को इस कुरान ने तमाम नबियों का हीरो बना दिया। ऐ मेरे जन्नत के भाइयों, सुनो, ये कुरान जो महीने को तमाम महीनों का हीरो बना दे, 11-12 महीनों का हीरो बना दे, ये कुरान जो रात को तमाम रातों का हीरो बना दे, ये कुरान जो फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का हीरो बना दे, ये कुरान जो नबी को तमाम नबियों का हीरो बना दे, तो इस कुरान को जो पढ़ेगा, इस कुरान को जो सुनेगा, इस कुरान के ऊपर जो अमल करेगा, उसको ये कुरान क्या बनाएगा? फैसला मौलवी सैफुल, मौलवी अब्दुल गफ्फार नहीं करेगा, फैसला आप लोग करेंगे। क्या बनाएगा ये कुरान? फैसला आप लोग करेंगे। इसने जब सबको हीरो बना दिया, तो सुनने वाले को क्या बनाएगा? पढ़ने वाले को क्या बनाएगा? अमल करने वाले को कैसा हीरो बनाएगा? इंटरनेशनल हीरो बनाएगा। तो ये कुरान बनाएगा। आपने हजरत उमर का नाम सुना है जी? बहुत बड़े हीरो थे ये काफिरों के। हिम्मत नहीं होती थी इनके सामने कोई नजरें मिला के बात करे। हजरत उमर के सामने हिम्मत नहीं होती थी कि नजरों से नजरें मिला के कोई बात करे। लेकिन इतने बड़े हीरो टाइप के आदमी जब उन्होंने कुरान को सुना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए निकले थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान को सुना तो हीरो से कुरान के सामने वो जीरो बन गए, और कुरान सुनने के बाद वो मुसलमानों के हीरो बन गए, और इतने बड़े हीरो बन गए कि उनकी मिसाल मैं क्या बयान करूं आपके सामने मेरे भाइयों। तो सुनो, आज तो ये सबको हीरो बना रहा है। कहीं पूरे इंडिया को, भारत को ये कुरान हीरो ना बना दे, भारत में रहने वाले हिंदुओं को हीरो ना बना दे, भारत में रहने वाले पारसियों को हीरो ना बना दे, भारत में रहने वाले बुद्धिस्टों को ये कुरान हीरो ना बना दे, भारत में रहने वाले पारसियों को ये कुरान हीरो ना बना दे, भारत में रहने वाले संथालियों को ये कुरान हीरो ना बना दे। इसीलिए आज पूरी दुनिया की नजर है कि कुरान अगर बाकी रहेगा इस धरती के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर कुरान बाकी रहेगा, तो मेरे भाइयों इस्लाम का परचम लहराएगा और ये पूरी दुनिया को हीरो
بنا دے گا. اسی لیے سب کی نظر قرآن کے اوپر ہے. اس کو کیسے توڑا جائے, اس کو کیسے ختم کیا جائے, اس کو دنیا سے کیسے ختم کیا جائے. کوئی تو 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے. میرے بھائیوں, قرآن پہ انگلی اٹھانے والا, 26 آیتوں کو نکالنے والا, ذرا سنو. وسیم رضوی نے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کی. اللہ نے ان کو ایسا مارا کہ اس کو اسلام دھرم ہی سے نکال دیا. اللہ نے اس کو ایسا مارا کہ اس کی بیوی تک نے اس کو گھر سے نکال دیا, اس کے سماج نے اس کو گھر سے نکال دیا. اللہ کی مار ایسی پڑی کہ اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا. اللہ کی مار ایسی پڑی کہ اس کی ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا. وہ دھرم چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا تھا. اے نوجوانوں سنو, میں آج آپ کے جوش کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں آج آپ کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اگر شنکر پور کا بڑا نوجوان اگر خون میں گرمی رہنے کے باوجود, خون میں طاقت رہنے کے باوجود, اگر کوئی قرآن کے اوپر انگلی اٹھائے, اگر کوئی قرآن کے اوپر انگلی اٹھائے, قرآن کو مٹانے کی بات کرے, تو 1 منٹ مجھ کو ہاتھ اٹھا کر کے دکھا دیجئے کہ مولانا خون میں جب تک گرمی ہے جوانی ہے, اگر قرآن کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے, خون دینے کے لیے تیار ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے دکھائیے, ہاتھ اٹھا کے دکھائیے. ماشاءاللہ, ہاتھ نیچے کیجیے. آپ کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی حفاظت کے لیے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو, آج میں تقریر مختصر کر رہا ہوں. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا کہ مولانا قرآن سے محبت ہے, مولانا حدیث سے محبت ہے, قرآن کو بچانے کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہیں, قرآن کو بچانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیو, اسی قرآن کی بقا کے لیے مدرسے میں, اس مدرسے میں جہاں صبح سے لے کر کے شام تک قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوگی. میرے بھائیو, میں آپ سے 10,000 5,000 نہیں مانگوں گا, بس جو آپ کے جیب میں ہے, میں اس قرآن کی عزت کے خاطر آپ کے لیے کھڑا, آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. سنیے, اگر اللہ نے آپ کو 2 لاکھ کا مالک بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے 10 روپیہ رہنے کے باوجود, 100 روپیہ رہنے کے باوجود, 500 روپیہ رہنے کے باوجود, اگر آپ نے دادا گیری دکھا کے بیٹھے رہے تو میرے بھائیو, یہ اس مالک کا آپ نے نافرمانی کیا جس مالک نے آپ کو 2 لاکھ کا, 5 لاکھ کا, 10 بیگھہ زمین کا, 20 بیگھہ زمین کا, جس اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے, اس مالک کا آپ نے نافرمانی کیا. سنو, اللہ کا نام لوں گا, اللہ کا, اور سنو, اللہ کا نام, اللہ کے نام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ مکے کے کافر بھی جب اللہ کا نام سن لیتے تھے تو تھر تھر کانپ جاتے تھے. مکے کے کافر بھی جب اللہ کا نام سنتے تو تھر تھر کانپ جاتے تھے. 1 منٹ میں بتا دوں, اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, تلوار نبی کی لٹک رہی ہے درخت پہ. یہ خود چڑھا, تلوار پہ لیا, گلاف سے کوبھر سے نکالا, اور اللہ کے رسول بیدار ہو گئے. اور نبی سے وہ پوچھتا ہے میں یمنعوں کا منی, اے محمد تو اسلام کی دعوت دیتا ہے, سنو آج تلوار تیری تلوار میرے ہاتھ میں ہے, ذرا بتاؤ تو تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. نبی اکرم ڈرے نہیں, نبی اکرم خوف نہیں کھائے, بلکہ اللہ کے رسول نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ کے رسول نے کہا اللہ, کون بچائے گا, اللہ. اللہ کا نام سنتے ہی وہ کافر تھر 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 کانپنے لگا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر کے گر گئی. میرے بھائیو, مکے کے کافر بھی تھر تھر کانپ جاتے تھے اللہ کا نام سننے کے بعد. میں اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہو رہا ہوں. ایک بھی آدمی دادا گیری دکھا کے مت بیٹھے رہیے گا. 10 20 روپیہ آپ کے جیب میں